बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज का इनखला और तालिबान हमलों में तेज़ी आ चुकी है। 1037 फ़ौजी जो हैं वो जान बचाकर ताजिकिस्तान भी पहुंच गए। बदख्शां के मज़ीद 6 अज़ला पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया। कंधार के बहुत से इलाकों पर और उसके अलावा 14 अज़ला पर भी कब्ज़ा जो किया गया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हम इन इलाकों पर कंट्रोल कर चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अमरीकी गाड़ियों की तस्वीर तो उन्होंने पहले ही मंजर आम पर ले आए कि हमने अमरीका की बहुत सी गाड़ियां और बहुत से मामलात जो हैं, अमरीका का बहुत जो साजो सामान है वो हमारे कब्जे में आ चुका है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि सूरत हाल क्या बनती जा रही है, क्योंकि तालिबान जो हैं वो ताकत में आते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने तक या 1 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जो है अफ़गान हुकूमत चल पाएगी अगर तालिबान इसी तरह से फैलते रहे, फलते रहे, फूलते रहे और हमले भी उनके जारी रहे। और अमेरिका के लिए क्या तशवीशनाक बात हो सकती है तालिबान का ताकत में इस तरीके से दोबारा आना, और इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी अफ़गानिस्तान की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल से इंतशार फैलने का खदशा है। और ख़ास जैसे हम भी बारहा कहते रहे, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जो हमसाया ममालिक हैं उनके ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है। और पनाह गज़ीनों के हवाले से उन्होंने बात की और मसाइल जन्म ले सकते हैं। पनाह गज़ीनों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मसाइल पहले ही पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन अब मज़ीद भी मसाइल जन्म ले सकते हैं और इसके अलावा भी दीगर मसाइल जन्म लेंगे। तो उनसे किस तरह से टैकल किया जाए, उनको किस तरह से देखा जाए, इसी हवाले से जो ईरान के मुंतखब सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनसे भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ था और हामिद करज़ई साहब के बयान के मुतल्लिक भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और चीन जो है वो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल को मजबूत बना सकता है। तो कितना मजबूत बना सकता है और कितने ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा पुरउम्मीद हूँ। तो अमेरिका के जाने के बाद अब अफ़गानिस्तान की तरफ देखा जा रहा, अफगानिस्तान जो है वो चीन की तरफ देख रहा है। और भारत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बगराम एयर बेस में जो रॉ के एजेंट्स थे उनकी भी वापसी हो गई, जिस दीगर फौजों की और अफवाज की वापसी हुई, लेकिन रॉ की वहां से वापसी इस बात का पता देती है कि वहां पर जो है भारत में जो भारतीय साजिशी अनासिर हैं उनका गठजोड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और लाहौर हमले में भी जो मुलव्विस पाए गए मास्टरमाइंड वो भी इंडिया में मौजूद हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आलमी दुनिया जो है वो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है, महज सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से या कोई और वजूहात हैं या भारत की लॉबी किस तरह की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फैटिफ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और भारत फेवरेट है। हालांकि भारत जो है इंतशार फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे है और लेकिन जो है फैटिव को नज़र नहीं आता। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि हम फैटिव के अंदर भारत के हवाले से आवाज़ उठाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि भारत की तरफ कितना झुकाव है फैटिव का या फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उसे मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। तो उनके बयान पर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल में खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं अस्करियत पसंदों से बात करूंगा और बलूचिस्तान के हवाले से बात करूंगा। जो पाकिस्तान की बात करेगा वो यकीनी तौर पे बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान की तरक्की की बात करेगा। और पीडीएम का जलसा हुआ, पीडीएम के जलसे के क्या असरात मुरतब होंगे। जो शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ करा दूं तो डॉक्टर हसन फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं और अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। इस हवाले से इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्यूजीज के हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज रही हैं और आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम साहब ने भी पनाह गज़ीनों के हवाले से सवाल उठाए हैं। तो डॉक्टर हसन फारूक साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात शुरू करेंगे अमरीकी फ़ौज के इनखला से। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ हुआ और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा सूरत आ गई। हालांकि अफ़गानिस्तान से निकलने की डेडलाइन काफ़ी आगे की थी, लेकिन अचानक से बहुत जल्दी से वहाँ से रुखसत भी इख्तियार की। लेकिन उनकी रुखसत से तालिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और अभी कल ही की खबर है कि 1037 फ़ौजी जो हैं वो ताजिकिस्तान पहुँच गए पनाह लेने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया।
امریکہ افغانستان میں جس تیزی کے ساتھ آیا تھا لگتا ہے امریکہ اسی تیزی سے باہر جو ہے نا نکلنے کی اس میں یعنی اس کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ایک ایسی جنگ تھی جو پچھلے 2 دہائیوں تک امریکہ اس کو لڑتا رہا, اور آج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید امریکہ کے وہ میجورٹی آف دا گولز اچیو نہیں ہو پائے, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ رجیم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو بائیڈن کی, اس سے پہلے بھی آپ بلکہ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزٹ اسٹریٹجی تھی یہ اوباما نے اسٹارٹ کر دی تھی, کیونکہ اس جنگ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس تقریباً $2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے تک جو ہے نا وہ اس میں ضائع کر چکا ہے. ان کے کوئی 2.5 لاکھ فوجی جو ہے ان کے اوپر طالبان کی جانب سے اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں, اور 2500 کے قریب پریسائز فگرز اگر میں بتاؤں تو تقریباً 2400 فوجی ان کے وہاں پہ مارے جا چکے ہیں, اور ان کے جتنے بھی گولز ہیں وہ ابھی تک جو ہے اس کے کسی قسم کے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ کوئی لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم گولز یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں اچیو کر چکا ہو. تو اس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آج وہاں سے بہت ہیسٹی جو ہے نا وہ ایگزٹ کی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے, اور جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی 9/11/2021 کی, وہ اس سے بھی پہلے جو ہے نا وہ ان کی جو فوجی ہیں وہ میجورٹی آف دیم جو ہے وہ افغانستان کے جو ڈفرینٹ بیسز ہیں ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. بلکہ بعض رپورٹس میں یہ بھی تو آ رہا ہے کہ وہ افغان جو گورنمنٹ ہے یا افغان آفیشلز جو ہیں ان کو بتائے بغیر وہاں سے وہ نکل چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں امریکہ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا فیس سیونگ کی وہ چاہیے, اور جہاں تک ہے افغانستان, لیکن فیس سیونگ ہو نہیں پا رہی نا, جس طریقے سے ان کی سبکی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ یہاں آئے اور بغیر کوئی نتائج لیے واپس جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر نظر رکھیں. تو اس حوالے سے کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی, امریکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی جس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں, تو وہ ایک بڑی آئرینک سچویشن ہے کہ وہ طالبان جن کو وہ سبق سکھانے کے لیے آئے تھے آج ان کے ساتھ ٹاکس کو وہ اپنی کامیابی جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں. دوسری طرف افغانستان کے اندر یا کابل کے اندر ایک جو گورنمنٹ ہے جس کی آلریڈی جڑیں بہت کمزور ہیں, وہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونٹری گورنمنٹ ہے جس کے اندر کولیشنز ہیں, اور ان کی آپس میں کیمسٹری جو ہے نا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ملتی رہی. تو ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرف غنی عبداللہ کی صورت میں کابل کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈس فنکشنل ریجیم ہے, اور دوسری طرف افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ جو ٹاکس ہے وہ اسی کو اپنی کامیابی سمجھ کے جو ہے نا دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ ٹاکس کیے. لیکن یہاں میں ایک چیز جو ہے نا وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ طالبان اب کی بار جو طالبان ہیں دے آر مور اسٹرانگر, وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سپر پاور کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک پہ ان کو لانے پہ مجبور کر چکے ہیں, اور ابھی بھی وہ اس کو اپنی وکٹری سمجھتے ہیں جس طریقے سے امریکہ وہاں سے جا رہا ہے. تو جب آپ کو وکٹری نظر آ رہی ہو تو کانفیڈنس تو ظاہری بات ہے مزید بڑھ ہی جاتا ہے. جی, آپ اگر دیکھیں تو الجزیرہ کو لاسٹ ویک جو ہے نا وہ سہیل شاہین ان کے ایک اسپوکس پرسن ہے, آپ ان کا کانفیڈنس لیول ذرا چیک کر دیں کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی وی ہیو دا رائٹ ٹو ریئیکٹ. جبکہ اگر آپ دوسری طرف اگر آپ جو ہے نا اگر آپ کے پروڈیوسر دکھا سکیں تو آپ جو بائیڈن جب جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پکچر جو ہے وہ اٹ سیلف کافی کچھ بتاتی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کی سچویشن کیا ہے. آپ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں, اب تو وہ فرسٹریٹڈ ہیں. اب تو ان سے کوئی بھی افغانستان کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو اس کا جواب ہی نہیں دوں گا, مجھ سے تو کوئی خوشی کی آپ بات کیا کریں. جی ایگزیکٹلی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان اگر 20 سال امریکہ کی سپرویژن کے اندر رہتے ہوئے افغان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی, تو افغانستان کے اندر سے امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ افغان گورنمنٹ کیسے ڈیلیور کر پائے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے, دے مسٹ ریزالو دیئر ایشوز دیم سیلفز. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تھروئنگ دی رسپانسبلٹی آن دی ادرس شولڈر والی بات ہے کہ دوسروں کے کندھے پہ ڈال کے آپ جو ہے نا وہ بس. لیکن اس تمام صورتحال میں جس طرح سے طالبان مضبوطی پکڑ رہے ہیں, طالبان نے جس طرح کے کندھار کے جو اہم اضلاع ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا, اس کے علاوہ 14 اضلاع پر قبضہ کر لیا, بدخشاں کے مزید 6 اضلاع پر قبضہ کر لیا, اور بہت سے علاقوں میں وہ قبضہ کر چکے ہیں. تو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کتنی جلدی جو ہے طالبان طاقت پکڑ لیں گے اور وہاں پر اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ 6 مہینے تک چل پائے یا 1 سال تک چل پائے, لیکن زیادہ دیر نہیں چل پائے گی. دیکھیے, اس سلسلے میں حال ہی میں کابل یونیورسٹی کے جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں پروفیسر فیض, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہے وہ کابل کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہیں.
اس وقت اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو جو کابل رجیم ہے وہ کابل کی حد تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے, اور جو ان کے دعوے ہیں کہ جی ہم ری ٹیک کریں گے, تو جب آپ امریکنز کی موجودگی میں جو ہے نا بہت سارے علاقے, جو تازہ ترین رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی آؤٹ آف 421 ڈسٹرکٹس مور دین 100 میں طالبان جو ہے نا وہ اپنا قبضہ جما چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے وہ ہیں اضلاع ہیں جن کے اندر وہ پارشلی وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں اور وہ گریجولی آگے جا رہے ہیں. تو اگر یہ جو وہ علاقے ہیں جیسے کندہار ہے, کندوز ہے, یا وہ غزنی ہے, وہ جو علاقے ہیں, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے اس اب کی بار کہ جو نادرن الائنس کا جو علاقہ تھا طالبان, وہاں پہ بھی ان کو کوئی بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, جبکہ پچھلی بار جب صحیح جس طرح کی حکومت ہے وہاں پر افغانستان کے اندر وہ کابل تک ہی محدود ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پر جا رہے ہیں, ناظرین بریک پر جاتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے اور انتشار پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. پناہ گزینوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, تو اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے طالبان کے حوالے سے کہ طالبان جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت پکڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر اور بہت جلدی ان کی حکومت بنانے کے چانسز بھی ہیں, لیکن وہاں پر بھی ایک قیادت کا جو ہے فقدان ہے اور وہ بھی بہت سے مسائل پیدا کرے گا. بات کریں گے ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر اگر انتشار پھیل رہا ہے تو اس سے ہمسایہ ممالک متاثر ہوں گے, اس میں تو کوئی شک والی اور دو رائے والی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات کی. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پناہ گزینوں کے حوالے سے ہمیں نظام کو دیکھنا پڑے گا, اس کو بہتر پڑھنا پڑے گا, کیونکہ جہاں پناہ گزینوں کے مسائل جنم دیں گے وہاں اس کے علاوہ اور دیگر مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. تو پناہ گزینوں کے حوالے سے تو ہماری کوئی پالیسی آج تک واضح نہیں رہی, کیونکہ آپ کا اس پہ بہت زیادہ کام ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ پناہ گزینوں پر ہم کوئی واضح پالیسی نہیں دے سکے آج تک. جی بالکل احسن صاحب, دیکھیں جب سے سوویت انویژن ہوئی افغانستان کے اندر 1979 میں, تو وہاں سے ایک بہت ہیوج نمبرز میں جو ہے نا افغان ریفیوجیز پاکستان کی طرف آئے. پاکستان نے اپنے بارڈرز ان کے لیے کھولے, ان کو ویلکم کیا اور ان کو پاکستان اور افغانستان بردرز کا وہ تھا, بھائی بھائی والی بات ہو گئی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان افغان ریفیوجیز کے ایشو کے اوپر UNHCR یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, افغانستان کی حکومت ہے یا افغان ریفیوجیز ہیں, ان کے ساتھ کوئی ٹائم فریم اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں, اس کو چارٹر کرنے میں, اس کو پلان آؤٹ کرنے میں آج تک پاکستان جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی بہت خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ملی. افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر آئے, ان کو مطلب مکمل آزادی تھی, وہ جہاں رہیں, جیسے رہیں, جس حال میں رہیں وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. جو کاروبار وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کاروبار کر سکتے ہیں. مطلب دیر آر نو ریسٹرکشنز آن افغان ریفیوجیز ان پاکستان. ایک اسٹڈی ہے کہ میری اپنی ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ پشاور سٹی جو ہے اس کے اندر مور دین 50% شاپس جو ہیں دے آر ہیلڈ بائی دی افغان ریفیوجیز, اور وداؤٹ پیئنگ ٹیکس, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو اگر آپ دیکھیں, اگر پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بہت زبردست اس پہ بالکل صحیح کہا کہ اگر پاکستان کے آپ ایشوز کو 1 2 3 کریں تو ٹھیک ہے, اکانومی ہمارا ایشو ہے, اور پھر اس کے بعد دہشت گردی جو ہے نا پچھلے چند دہائیوں میں ہمیں بہت بڑا ایشو رہا. لیکن اسی کے ساتھ لنک جو سب سے بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں تیسرے یا چوتھے نمبر کا پاکستان کے اندر, وہ ہے افغان ریفیوجیز کا. کیونکہ ہمارے پاس ان کی نہ پاکستان کے اندر رکھنے کی, نہ ان کو ریپیٹریٹ کرنے کی کوئی ایکسکلوسیو, کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی نہیں ہے ہمارے پاس. جس کی وجہ سے یہ کہ افغان ریفیوجیز بذات خود بھی سفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نہ پاکستان کے ہیں نہ افغانستان ان کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اتنے مسائل ہیں کہ پاکستان 3 سے 4 ملین تو کہا ہی جاتا ہے, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے نا ایک کچھ اسٹڈی میں نے پڑھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق 7 سے 8 ملین یعنی لگ بھگ یہ 1 کروڑ کے قریب افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ یا ان رجسٹرڈ وہ پاکستان کے اندر, جنہیں پاکستان نے گود لیا ہوا ہے. جی پاکستان نے گود لیا ہوا ہے. اور اس پہ بھی یعنی اس سے بھی بڑھ کے یہ چیز ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے پلیئرز ہیں, UNHCR ہے, UNHCR کا ایک رول جو ہے وہ بس صرف ٹائم ٹیکنگ والا ہے, وہ گیننگ ٹائم والی اسٹریٹجی. پھر پاکستان کے اندر جو ریفیوجیز ہیں ان کی کوئی اسسٹنس نہیں ہو رہی. اگر ایک ریفیوجی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جاتا ہے تو اس کو تقریباً 600 یوروز پر ایئر پے کی جاتی ہے, جبکہ پاکستان کے اندر ایک افغان ریفیوجی جو ہے اس کو $10 پر ایئر بھی پیمنٹ پاکستان کے ہو یا افغان ریفیوجیز کو نہیں کی جا رہی. تو جیسے ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یہ جو وہ ہے افغانستان کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اس کے سب سے بڑے وکٹمز پاکستان
اور افغان بساتے خود ہیں جو افغان ریفیوجیز ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جب وہاں پر صورتحال جو ہے بگڑ رہی ہے, طالبان جو ہے وہ طاقت میں آ رہے ہیں, تو پناہ گزینوں کا عمل بھی پیش آ سکتا ہے, ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس طرح کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں. تو اب کے پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ پچھلی باتیں تو جو ہو گئیں سو ہو گئیں, اب کیا کرنا ہوگا؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں جو آج کا جو پاکستان ہے اس کی سچویشن آج سے 5 سال 10 سال کے بعد پہلے سے مختلف ہے, کیونکہ پاکستان تقریباً 95% سے زیادہ پاک افغان بارڈر جو 2640 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے اس کو فینس کر چکا ہے. پہلے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لاتعداد کراسنگ پوائنٹس تھے, بلکہ یہاں تک تھا کہ بہت سارے افغانز جو بارڈر ایریاز میں جو تھے وہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ صبح پاکستان میں آتے تھے اور یہاں پہ کاروبار کرتے تھے, شام کو واپس افغانستان چلے جاتے تھے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے اس بارڈر کو فینس کر دیا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ایک 16 کی تعداد میں رجسٹرڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراسنگ پوائنٹس ہیں. پاکستان نے 1000 سے زیادہ چیک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں اس پورے فینسنگ کے اوپر, انفرا ریڈ جو ہے نا وہ کیمراز لگائے ہوئے ہیں. تو اب کے بار اگر پاکستان کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی بناتا ہے افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں آنے کی یا ان کو افغانستان کے اندر روکنے کی, تو پاکستان نسبتاً زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسان ہوگا یہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجی اپنانا یا پالیسی بنانا, کیونکہ فینسنگ کراس کرنا اور جب اس کی اتنی زیادہ سرویلنس ہو, چیک پوائنٹس ہو, تو پھر اس طرح جو ہے وہ پاکستان میں پہلے کی طرح کی سچویشن نہیں ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں, اور اس میں ارسپیکٹو آف کی کس پارٹی سے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ پولیٹیکلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹیز کا سٹانس ڈفرینٹ ہے. کچھ ہمارے بلوچستان کی پارٹیز ہیں, ان کا سٹانس افغان ریفیوجیز کے اوپر کچھ اور ہے, کچھ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ ایسی پارٹیز ہیں, کوئی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا سٹانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کے اوپر ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, جس کو ایک ایسی اسٹریٹجی ہو کہ جس کو سارے اون کریں, ہر سیاسی پارٹی ہر سیاسی لیڈر اس کو اون کرے اور جو پاکستان کی اسٹریٹجی اس کو بیک کرے. یعنی کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ اس کے اوپر تمام جو سیاستدان ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو وہ ایک پیج پہ نظر آئیں. یہ ایک اچھی تجویز ہو سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو آنے کے لیے فارمولاز ہیں ان کے پاکستان میں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کی آباد کاری کرنی ہے. پہلے کی طرح نہیں کہ جہاں جی چاہے آپ رہیں اور جائیں اور کھائیں اور پئیں اور موج اڑائیں, اور پاکستان کے اوپر بھی آپ یہ کہیں کہ ہمارا پاکستان سے تعلق نہیں افغانستان سے ہے. حامد کرزئی صاحب جو ہیں سابق افغان صدر, ان کے بیان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے, انٹرویو تھا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور چین جو ہے وہ مزید افغانستان کی مضبوطی کا ضامن ہوگا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور پاک چین تعلقات اور افغانستان تعلقات پر بات کریں گے. واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بیانات کے متعلق, تو آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سابق افغان صدر حامد کرزئی کے بیان کے متعلق. تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جو افغانستان کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور چین جو ہے وہ مضبوط افغانستان کا ضامن ہوگا مستقبل کے اندر. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوگا, کیونکہ سابق صدر جو ہیں حامد کرزئی صاحب وہ کہتے ہیں میں بہت پر امید ہوں. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حامد کرزئی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ جو ہے نا ریشنلٹی بیسڈ ہے. انہوں نے ایک ریشنل اس کے اوپر یہ بیان دیا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ اس خطے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا اس نے لانچ کی ہوئی ہے. تقریباً کوئی $400 بلین جو ہے نا وہ ایران میں انویسٹ کر رہا ہے, اسی طرح کوئی $100 بلین کے قریب پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح جو BRI کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر بھی تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ان کی انویسٹمنٹ پلانز ہیں. تو اگر وہ اس پورے خطے کے اندر ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سٹارٹ کر چکا ہے, تو یقیناً چائنا اس خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک رائزنگ پاور ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو جا کے وہ ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹس کے اوپر چیلنج کر رہا ہے. تو یقینی طور کے اوپر اس ریجن کے اندر اور اسپیشلی افغانستان کے اندر جو امن ہے, وہاں پہ جو اسٹیبلٹی ہے, وہ چین کی ضرورت بھی ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے. اور وہ لیکن سچویشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگی, سچویشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگی, کیونکہ افغانستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان اور ایران کے ہیں یا دیگر ممالک کے ہیں جہاں پہ وہ انویسٹ کر رہا ہے. بھارت بھی ہے اس تمام سچویشن میں, اور بھارت کی جو لابی رہی ہے وہ سازشی عناصر ہی رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان
پاکستان کے خلاف ہوں, چاہے وہ ایران کے ہوں, اور ابھی جس طرح لداخ میں چین کے ساتھ ان کو شکست کھانا پڑی, تو ابھی افغانستان میں سے بگرام ایئر بیس میں سے را کے ایجنٹس بھی نکلے. تو یہ اس بات کی پکی ضمانت دیتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے بھارت کا سازشی عناصر جو ہیں وہ بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں خطرہ محسوس ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی جو پریزنس ہے وہ اس کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کا تو ایک انہوں نے ایک وہ جو ہے نا ظاہری وہ لبادہ سا وہ کیا ہوا ہے, لیکن بیسیکلی ان کے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہڈن وہ ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن ہو, جیسے کہ ابھی لاہور میں حملہ ہوا اور وہاں پر بھی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا میں موجود ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح ہمارے بلوچستان کے اندر جو ہے نا کافی اٹیکس ہو چکے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں, ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ اس چیز کے شواہد جو ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں. اس کی ایک واضح مثال جو ہے نا وہ کلبھوشن یادیو ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ افغانستان کے راستے وہ اس چیز کا ہمیشہ یہ ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایجنڈے پہ رہا ہے. اور را اور این ڈی ایس جو ہے ان کا آپس میں نیکسس بھی رہا ہے. را جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو نہ صرف بلکہ این ڈی ایس کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے. اور وہاں پہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اندر انڈیا کی جو ہے نا وہاں پہ ڈومیننس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ان کی میڈیا ہے, ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اور بھی بہت سارے وہ ہیں جن کے اندر انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے لیے بھی سچویشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, کیونکہ اگر طالبان جو ہے وہ زور پکڑتے ہیں تو پھر یقیناً انڈیا کے لیے وہاں پہ مشکلات ان کے لیے بھی بڑھتے صحیح ان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن فیٹو کے حوالے سے بات کریں گے کہ دنیا نے بھارت کی سازشوں کو بھی دیکھا ہوا ہے اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت کی سازشوں کو جانتے ہیں. لیکن پاکستان فیٹو کے اندر گرے لسٹ میں ہے اور بھارت فیورٹ کیوں؟ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ یہ شاید دنیا کا واحد ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹینڈر جو ہے یا ایک جو اپلیکینٹ ہے وہ 27 کے اندر 26 جو کمپوننٹس ہیں ان کو فلفل کرتا ہے, اس کے اندر وہ پاس ہوتا ہے اور پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ فیل ہے. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا یہ سراہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کیا لیکن پھر بھی آپ فیل ہیں, پھر بھی آپ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں یا ہمیں سیٹسفائی نہیں کر پائے. بھارت فیوریٹ کیوں؟ جی بھارت دیکھیں بھارت جو ہے وہ اس وقت بھارت کو امریکہ کی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھپکی جو ہے نا وہ ان کے اس کے اوپر ہے, اور وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی جو آپس میں بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں. چونکہ دیکھیں یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کے اندر G7 کنٹریز جو ہے ان کی ڈومیننس ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کو وہ نہ صرف ایف اے ٹی ایف سے وہ پریشرائز کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے جس کو آسٹریلیا ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں سے بھی وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں. یقیناً جو پاکستان کا جو ہے نا وہ جو جھکاؤ جس تیزی کے ساتھ پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک ریلیشنز جتنی تیزی کے ساتھ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہر آنے والے دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. کل کا وزیر اعظم صاحب کا گوادر کے اندر آپ دیکھ لیں وہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس چیز کی ایک مثال ہے کہ وہ اس چیز کی ریپرزنٹیشن ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہر آنے والے دن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو یو ایس ہے اس کی اس وقت جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کی جو انکروچمنٹ ہے اس کی جو پروگرس ہے اس کو روکا جائے. تو یقیناً جب پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات بڑھیں گے تو اس کی اس طرح کا ہمیں پریشر فیس کرنا پڑے گا. محمود قریشی صاحب کا بھی ایک بیان ہے, انہوں نے کہا کہ ہم فیٹو کے اندر اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے, بھارت کے خلاف جو ہے آواز کو اٹھائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ فیٹو جو ہے بھارت کے خلاف کیا ایکشن لیتا ہے یا پھر پاکستان کے اوپر صرف محض دباؤ رکھا جا رہا ہے. کیونکہ اگر پوری سچویشن دیکھی جائے تو افغانستان کے اندر بہت زیادہ منی لانڈرنگ ہوئی, افغانستان کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی ہے لیکن وہاں پر کوئی گرے لسٹ نہیں ہے. بھارت کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہیں, وہاں پہ کوئی گرے لسٹ نہیں ہے. تو صرف اکنامک فیکٹر ہے. دیکھیں افغانستان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریزنس کے اندر جو ہے نا افغانستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز لائک ان کی ایک اسٹیٹ کی طرح آپ کہہ لیں گے آپ اس کا کوموڈیٹی, ہاں جو ان کی ایک وہ تھی. تو اگر وہ افغانستان کے بارے میں ایف اے ٹی ایف کے اندر کچھ کہتے ہیں تو اس کا براہ راست جو انڈائریکٹ جو رسپانسبلٹی ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر پڑتی ہے. تو لہٰذا وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اوپر ٹل دی پریزنس آف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے اوپر کوئی ایسی بات آئے کیونکہ وہ اس کی رسپانسبلٹی یونائٹڈ اسٹیٹس پہ پڑتی ہے. دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا ہے ان کے تعلقات جو ہے نا وہ مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ خواہش ہے کہ چائنا کے کنٹینمنٹ کے لیے انڈیا کو جو ہے نا ایز اے ٹول استعمال کیا جائے.
تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر انڈیا جو ہے وہ اس کو اس کے مفادات کو وہ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب ٹائم میرے پاس کم رہ گیا ہے, تو پی ڈی ایم کے حوالے سے میں آپ کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا سیاسی طور پہ نہیں بلکہ اس افغانستان مسئلے کے حوالے سے, کیونکہ آپ جو ہیں بین الاقوامی امور کے اوپر نظر رکھتے ہیں. تو اس کے اندر جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اڈے تو نہیں دیے, ایئر سپیس دی. شیخ رشید صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچائیں گے, اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی پی ڈی ایم جو ہے مزید جو حالات خراب ہوں گے تو اس میں ساتھ ہوگی. تو کیوں ایک پیج پر نظر نہیں آتے سارے؟ دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کا جہاں تک وہ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کنٹینیویشن ہے ایک روایتی سیاست کی, کہ جس کے اندر پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ رہی ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اپنی ایک روایتی سیاست کے اندر جو ہے نا وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو انگیج کیے ہوئے ہے, اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی سوات کے اندر ایک وہ جلسہ کیا جس کے اندر تقریریں وغیرہ ہوئیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کے وزیروں نے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک یعنی اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ بڑا لائٹ لیا اور انہوں نے اس کو اس طرح رسپونڈ کیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی داخلی یا خارجی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کی جو پالیسی ہے اس کو یہ پی ڈی ایم کے جلسے یا ایکٹیویٹیز کوئی بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے تجزیے کا. ناظرین, حکومت کو چاہیے اور اپوزیشن کو چاہیے کہ جتنی بھی خارجی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کم از کم ایک پیج پر نظر آئیں, کیونکہ افغانستان کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور اس بگڑتی صورتحال کے ساتھ ہمیں اپنے قومی مفاد کو پہلے رکھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.